स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 1। और फिर जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता, इनसे मोहब्बत भी कमाल की होती है। ये मंजर है लाहौर का। वक्त था शाम के 4 बजे। इलाका था समनाबाद का, जहाँ पर मौजूद एक छोटे से घर के एक कमरे में इस वक्त लाल रंग का पैरों को छूता फ्रॉक पहने लड़की मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ थी। वो बात करने के साथ साथ अपनी गोद में रखे तकिए पर नामहसूस अंदाज में आड़ी तिरछी लाइनें बना रही थी, तो कभी गोल मोल सा दायरा बना देती। इस वक्त इसका पूरा ध्यान फ़ोन पर था। महक, अबे ओ महक, सुनती है? कहाँ मर गई? जी अम्मी आई। उबी, अम्मी बुला रही हैं, 2 मिनट होल्ड करो। महक, जो मज़े से फ़ोन पर गुम थी, रज़िया बेगम की चिल्लाती आवाज़ सुनती हड़बड़ा कर बोली और फिर फ़ोन पर मौजूद शख्स को होल्ड का बोलती बाहर की जानिब भागी। जी अम्मी, क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रही हैं? अल्लाह ने तुम जैसी गंदी औलाद मुझे ही देनी थी। मैं चिल्ला रही हूँ तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है? तुम तो बस इस नाज पीटे को हाथ में लेकर बैठी रहा करो, और तो तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। आपने यहाँ मुझे मेरी खूबियाँ गिनवाने के लिए बुलाया है? महक का सवाल सुनते रज़िया बेगम गुस्से से इसके हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ इशारा करती बोली, तो महक ने नाक सिकोड़ते जवाब दिया। महक एक ऊंचे लंबे कद की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। खड़े नैन नक्श, दुबली पतली जिसामत, दूधिया सफ़ेद रंगत जिसमें हर वक्त लाली घुली रहती थी। नाक में चमकते मोती वाला नोज पिन, भूरे बाल जो हर वक्त कमर पर खुले छोड़े होते थे, काली आंखें जो हर वक्त अपने ऊबी की मोहब्बत की वजह से चमकती रहती थी। लाल रंग इसके साफ रंगत पर खूब जचता था। रज़िया बेगम ने इसे देखते मुस्कुराते हुए इसकी नज़र उतारी, तो महक ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखा। मैं शाइस्ता बाजी की तरफ जा रही हूँ, इनसे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। तू घर पर अकेली है, अच्छे से दरवाज़ा बंद कर ले। मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊँगी। अपना और घर का ख्याल रखी। मगर अम्मी, अभी तो आप इमरान भाई के साथ चली जाएंगी, वापस कैसे आएंगी? इमरान भाई तो काम पर चला जाएगा, आप अकेली कैसे आएंगी वापस? आप रुके, मैं चादर लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, वापसी पर इकट्ठे आ जाएंगे। शाम के वक्त अकेले आप कैसे आएंगी भला? फिक्र मत कर महक, मैंने शाइस्ता बाजी को पूछा था, जफ़र आज घर पर है। मैं वापसी पर उसके साथ बाइक पर आ जाऊंगी। घर खाली छोड़कर नहीं जा सकते हम। तू जानती है ना, तेरे अब्बा आ गए तो कितना गुस्सा होंगे। चल, कामरान इंतज़ार कर रहा है। मैं चलती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ख्याल रखिए अपना और घर का, और इस नाज पीटे को छोड़कर कुछ खा पी भी लेना। सुबह से इसके ध्यान लगी है, खाने पीने का भी होश नहीं है। रज़िया बेगम की बात सुनते महक परेशानी से बोली, तो रज़िया बेगम ने फ़ौरन जवाब दिया, और फिर आखिर में गुस्से से इसके मोबाइल की तरफ इशारा करती बाहर की जानिब बढ़ी। तो महक ने अपनी हंसी दबाते हाँ में सर हिलाया और इनको अलविदा कहती दरवाज़ा अच्छे से बंद करती वापस अपने कमरे में भागी, और फिर से अपने ऊबी से बात करने में मसरूफ़ हो गई, जो कब से फ़ोन पर होल्ड किए इसकी रज़िया बेगम से होती क्लास सुन रहा था, और अब इसे तपाने की खातिर मज़े से बोलता इसे तंग कर रहा था, जिस पर महक मुंह बनाती इसे खड़ी खड़ी सुना रही थी, जिस पर वो कहका लगाकर हंस देता। अली रिजवी और रज़िया बेगम की एक ही बेटी थी, महक रिजवी, जो इनकी शादी के 5 साल बाद बहुत मन्नत और मुरादों से इस दुनिया में आई थी। अली रिजवी और रज़िया बेगम ने इसे बहुत नाजों से पाला था। अली साहिब एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और अपना महीने का खर्च एक आम सी नौकरी करके चलाते थे, मगर महक को इन्होंने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। महक जिस चीज़ पर हाथ रखती, भले से वो इनकी जेब के मुताबिक हो या ना हो, अली रिजवी इसे वो चीज़ लाजमी ख़रीद कर देते थे। यही वजह थी कि महक की नेचर में एक ज़िद्दी पंसा आ गया था। अली रिजवी ने महक को लाहौर के अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई थी, और अब आजकल वो लाहौर के बेस्ट कॉलेज से इंटर कर रही थी। अली रिजवी ने कभी भी अपनी बेटी पर पाबंदी नहीं लगाई थी, इसीलिए महक अपने ख़ानदान की वो वाहिद लड़की थी जो लड़कियों और लड़कों के इकट्ठे स्कूल में पढ़ी थी, और अब इसका कॉलेज भी लड़कियों और लड़कों का इकट्ठा था, जहाँ पर इसे वो ट्रिपलेट्स मिले थे। महक अपने पूरे कॉलेज में सबसे हसीन लड़की मानी जाती थी, और वो ट्रिपलेट्स कॉलेज के सबसे खूबसूरत मर्द, जो किसी भी लड़की को सीधे मुँह जवाब देना अपनी तौहीन समझते थे। वैसे तो वो तीनों शक्ल सूरत में एक जैसे थे, हरकतें भी एक सी थीं, मगर इन तीनों को इनकी आंखों के रंग से पहचाना जा सकता था। कॉलेज की हर लड़की इन तीनों से फ्री होने की कोशिश करती थी, जिस पर वो तीनों ही मुंह पर बेजारियत से जाए फिरते रहते थे, जबकि कॉलेज के बहुत से लड़के महक के साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने के ख्वाहिशमंद होते थे। महक ने आज तक ना इन तीनों भाइयों को मुंह लगाया था, ना ही कॉलेज के किसी और लड़के को, मगर फिर एक दिन सर ने इन तीनों भाइयों में से एक को महक का प्रोजेक्ट पार्टनर बना दिया, जबकि बाकी 2 भाई अलग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। उबैस शिराजी को महक रिजवी का प्रोजेक्ट पार्टनर बनते देखकर बहुत से
سے لڑکے اور لڑکیاں مہک اور عبید سے چڑ کھانے لگے تھے، جبکہ ان دونوں کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دونوں صرف کالج میں ہی اپنے پروجیکٹ پر کام کرتے تھے اور ماشاءاللہ سے دونوں ہی پڑھنے میں بہت اچھے تھے۔ پورا 1 مہینہ لگا کر ان دونوں نے اپنا پروجیکٹ بنایا تھا جسے کالج میں A+ گریڈ ملا تھا، جبکہ اس پورے مہینے میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو بس ضرورت کے تحت اپنے کام کے سلسلے میں ہی بلایا تھا۔ پروجیکٹ پر کام کرنے وقت وہ دونوں جتنے ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہوتے، پروجیکٹ کو لیب میں چھوڑنے کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے۔ پروجیکٹ تو مکمل ہو گیا تھا، A+ گریڈ بھی مل گیا تھا، مگر وہ دونوں ہی خود میں خالی خالی پن سا فیل کرتے تھے۔ اس خالی پن کو محسوس کرتے مہک نے تو عبید کو قطعی نہیں بلایا تھا۔ مبادا وہ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی جھڑک کر یہ جا وہ جا ہو جاتا تو مہک کی کتنی بے عزتی ہوتی پورے کالج میں۔ اس لیے مہک نے عبید کو نو لفٹ کا بورڈ دکھانا ہی بہتر سمجھا، جبکہ عبید جو اپنے خالی پن کو نظر انداز کرتا تھک چکا تھا، ایک دن اچانک کالج میں مہک کو اکیلا پا کر اس سے بات کر بیٹھا۔ دونوں نے ہی مسکرا کر ایک دوسرے کو اپنے دل کی کیفیت بتائی تھی اور بس پھر وہاں سے ان دونوں کی دوستی پروان چڑھی تھی۔ اور پھر جلد یہ دوستی محبت میں بدلتی عبید کو اوبی اور مہک کو مائی لو بنا چکی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دوستی رکھیں دشمنی یا محبت عبید کے باقی دونوں بھائیوں کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں بس ان دونوں میں اتنا بدلاؤ آیا تھا کہ وہ مہک کو مسکرا کر جواب دے دیا کرتے تھے، جبکہ باقی لڑکیوں کو جواب دینا تو انہیں موت کے مترادف لگتا تھا۔ مہک اور عبید کے والدین اس بات سے ناواقف تھے کہ ان کے بچے جنہوں نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا ہے، کالج جا کر نبھا نبھی بنے گھومتے رہتے ہیں۔ مہک اور عبید کی عمر میں صرف 6 ماہ کا فرق تھا۔ وہ دونوں ہی 17 سال کے تھے، مگر مہک عبید سے 6 ماہ چھوٹی تھی اور کچھ عبید کے باڈی بلڈر وجود کے سامنے وہ ایکسٹرا ہی چھوٹی لگتی تھی، جبکہ عبید ابھی سے ہی کافی اچھا قد نکال چکا تھا۔ کالے بال، دودھیا سفید رنگت، کھڑی مغرور ناک اور لمبی گردن، بلا شبہ وہ بہت حسین تھا۔ اس پر اس کی سی گرین آنکھیں جو کبھی تو نیلا شیڈ دیتی اور کبھی گرے، مہک کو عبید کی یہ رنگ بدلتی آنکھیں جہاں بہت پسند تھی، وہیں پر مہک کتنی بار اس کے بھائیوں کو عبید سمجھتی ان کی بے عزتی کر چکی تھی کہ اس کے کہنے پر رات کو اسے کال کیوں نہیں کی گئی، جبکہ وہ دونوں بیچارے شریف بنتے اپنے بھائی کے حصے کی ڈانٹ سن کر معافی بھی مانگا کرتے تھے۔ اور جب مہک باجی کو پتہ چلتا کہ وہ عبید کے چکر میں اس کے بھائیوں میں سے کسی ایک کو جھاڑ پلائی ہے تو وہ کتنے دن ان دونوں کے سامنے جانے کی غلطی نہیں کرتی تھی، یا ان دونوں کو سامنے سے آتا دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتی تھی، جس پر وہ دونوں کہکا لگا کر ہنستے اپنی معصوم بھابھی کی نوٹنکیاں دیکھا کرتے تھے۔ خیر سے انہیں بھی اپنی بھابھی بے حد پسند تھی۔ ابھی مہک اپنے اوبی سے باتوں میں ہی مصروف تھی کہ اچانک سے ڈور بیل بجی، جس پر مہک منہ بناتی عبید کو ہولڈ کرنے کا کہتی فون اپنے بیڈ پر رکھتی باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ عبید نے اسے بولا تھا کہ وہ ہولڈ پر ہے، جلدی واپس آئے، اگر وہ 5 منٹ سے زیادہ لیٹ ہوئی تو وہ کال کاٹ دے گا۔ اگر عبید جانتا ہوتا کہ ابھی اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے تو وہ کبھی بھی مہک کو دروازہ کھولنے نہیں جانے دیتا۔ کون ہے؟ ارے ظفر بھائی، آپ یہاں؟ امی اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ مہک جو دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی چلاتی بولی اور پھر دروازہ کھول گئی۔ اپنے سامنے اپنی بڑی خالہ کے بیٹے ظفر کو دیکھتے مہک نے پریشانی سے سوال کرتے باہر کی جانب جھانکا۔ اسے پتا تھا اس کی ماں نے اسے بولا ہے وہ واپس ظفر کے ساتھ آئیں گی، مگر اتنی جلدی آئیں گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ ہاں جی آئیں، اندر آئیں۔ امی کہاں ہیں؟ میں تو جب گھر سے نکلا تھا تب وہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ راشدہ خالہ کے داماد کا ذکر کرتی اس کی خامیاں گنوا رہی تھی۔ مہک کو گردن باہر نکال کر جھانکتے دیکھ کر ظفر ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو مہک نے اسے پریشانی سے اندر آنے کی اجازت دی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک گھر میں اکیلے ہو کر کبھی بھی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، خواہ وہ آپ کے کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بھروسے مند کیوں نہ ہو۔ کبھی اکیلے گھر میں رہتے ہوئے کسی بھی مرد کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ میرے مطابق تو دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، جتنا بھی ضروری کام ہو اس شخص کو بند دروازے کے اندر سے بات کر کے اسے وہاں سے چلتا کرو، اور کبھی بھی اس شخص پر یہ ظاہر نہ کرو کہ آپ گھر میں اکیلے ہو۔ باہر والے تو بعد میں نوچتے ہیں، اصل بھیڑیے تو آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، سگا بھائی، سگا باپ اور شوہر۔ اس کے سوا کوئی بھی مرد کتنا بھی اچھا ہو اس پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، جیسی غلطی مہک نے کی تھی۔ مہک کے دروازہ بند کرنے پر ظفر مسکراتا بولا تو مہک نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ اگر امی وہاں راشدہ خالہ کے داماد کی چگلیاں کر رہی تھی تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی ان کی چگلیاں سن لیتے۔ ارے یار ان کی چگلیاں چھوڑو، تم مجھے ایک اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ، میں یہاں تمہارے ہاتھ کی وہ کڑک چائے پینے آیا ہوں جس کا ذکر رضیہ خالہ چائے پیتے میری اماں جان سے کر رہی تھی۔
اچھا ٹھیک ہے، میں چائے بنا دیتی ہوں، بھلا آئے تھے امی کو ہی ساتھ لے آتے، کم سے کم وہ چائے کے ساتھ ہمیں سموسے منگا کر ہی کھلا دیتی۔ مہک کی بات سنتے ظفر مسکراتے بولا تو مہک نے منہ بناتے جواب دیا اور پھر کچن کی طرف بڑھی۔ چائے کے ساتھ گرما گرم سموسے تو مہک باجی کے پسندیدہ تھے اور ان چائے اور سموسوں کے چکروں میں وہ اپنی کال بھول چکی تھی، جس پر وہ عبیز کو 5 منٹ کا ہولڈ کرنے کا بول کر اس سے 5 منٹ کی دھمکی سن کر دروازہ کھولنے آئی تھی، اور وہ پاگل دیوانہ دھمکی دینے کے بعد بھی ہولڈ پر بیٹھا اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھا ارول غصے سے اسے گھورتا منہ میں بڑبڑاتا اپنے کالج کے کام میں مصروف تھا۔ عبید صاحب کا موبائل ڈیڈ تھا، جسے وہ چارجنگ پر لگا کر ارول کے موبائل پر قبضہ کرتا اس سے مہک کو کال کرتا پچھلے 2 گھنٹوں سے بات کر رہا تھا، اور ان 2 گھنٹوں میں نہ جانے کتنی بار ہولڈ کر چکا تھا، جبکہ اس نے ایک بھی بار کال کاٹنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنا موبائل مانگ مانگ کر جب ارول تھک گیا تو وہ غصے سے اپنا سب کچھ سمیٹتا وہاں سے پاؤں پٹک کر جا چکا تھا، کیونکہ اس کی منت دھمکیوں، غصے اور سلواتوں کا عبید پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس ڈھیٹ آدمی نے اس کا موبائل اسے واپس نہیں کیا تھا۔ مہک چائے بناتی ظفر کے سامنے رکھ گئی، جس پر ظفر نے منہ بنایا۔ تم نہیں پیو گی میرے ساتھ؟ نہیں، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، میں خالی پیٹ چائے نہیں پیتی۔ یہ کیا طریقہ ہے مہک، شام کے 5 بجنے والے ہیں اور تم نے ناشتہ ہی نہیں کیا، انتہائی غلط بات ہے یہ۔ شادی کے بعد میں تمہاری ایسی کوئی حرکت قبول نہیں کروں گا، آئی سمجھ تمہیں؟ ظفر کے سوال پر مہک منہ بناتی بولی تو ظفر نے ہلکے غصے سے جواب دیا، جبکہ مہک تو اس کے جواب پر سکتے میں ہی آ گئی۔ کیا مطلب شادی کے بعد؟ ہماری شادی کے بعد، جس کے لیے امی نے خالہ کو آج ہمارے گھر بلایا ہے؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ظفر بھائی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ چائے پئیں اور یہاں سے چپ چاپ چلتے بنیں۔ مہک کے پریشانی سے سوال کرنے پر ظفر مسکراتا بولا اور چائے کا کپ اٹھاتا ہونٹوں کو لگا گیا۔ ظفر کی بات سنتے مہک کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ رضیہ بیگم بار بار مسکرا کر اس کی نظر کیوں اتار رہی تھی۔ وہ جیسے سمجھ چکی تھی کہ شائستہ باجی نے انہیں اپنے گھر کیوں بلایا ہے اور کیوں رضیہ بیگم اس کے بارہا کہنے پر بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی۔ سب کچھ سوچتے مہک 2 ٹوک انداز میں غصے سے بولی تو اس کے منہ سے اس کی کسی اور سے محبت کا اعتراف سنتے ظفر کا دماغ گھوما۔ اچھا، اور اگر میں نہ جاؤں تو کیا کرو گی تم؟ میں امی کو فون کر کے بتا دوں گی کہ آپ یہاں آ کر مجھ سے کیا بکواس کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ امی اور خالہ کو اپنے یہاں آنے کا بتا کر نہیں آئے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ تم یہ سب جانتی ہو، ویسے بھی میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ارے تم سے کیا، میں تو کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم لڑکیاں مجھے یوں ہی میسر ہو تو نکاح کا جھنجھٹ کیوں ڈالنا؟ بس چپ چاپ رات گزارو اور مزے کرو، پھر تم اپنے راستے اور میں اپنے۔ مگر امی کو کون سمجھائے، وہ تو بس تمہیں اپنی بہو بنانے کے چکر میں ہیں، اور لگے ہاتھ تم حسین بھی ہو۔ تو بس میں نے امی کو ہاں کر دیا، مگر اب لگ رہا ہے شاید غلط کیا۔ جب تمہارا حسن میں تمہارے گھر کے اس 4 دیواری میں بغیر نکاح کے بھی دیکھ سکتا ہوں تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ کیوں نکاح کا اتنا خرچہ کرنا؟ ظفر کے غصے سے سوال کرنے پر مہک چلاتی بولی تو ظفر نے غصے سے چائے کا کپ ٹیبل پر پٹکا، جس پر کچھ چائے کپ سے چھلک کر باہر گری۔ پھر ظفر کمینی ہنسی ہنستے بولا تو اس کی بات سنتے مہک کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ عبید اب تک ہولڈ پر بیٹھا مہک کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک تو مہک نے خالی گھر میں ظفر کو اندر آنے کی اجازت دی، جبکہ غصے سے بولتی وہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی اسے نہ صرف اپنی محبت کا بتا کر غصہ دلوا گئی، بلکہ اس سے شادی کا منع کرتی، اس سے بدتمیزی کرتی، اسے یہ بھی بتا گئی کہ وہ جانتی ہے ظفر جھوٹ بول کر یہاں آیا ہے۔ اب ایسے میں اگر ظفر اس کے ساتھ کچھ کر بھی دیتا تو کوئی بھی ظفر پر شک بھی نہ کھاتا، بھلے سے مہک چیخ چلا کر سب کو بتاتی رہے کہ یہ سب کچھ ظفر نے کیا ہے۔ اسے اچانک ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، جبکہ ظفر کے چہرے پر چھائی خباثت دیکھتے مہک ایک دم سے بھاگتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ظفر نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ مہک بھاگ کر آتی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ ابھی دروازہ پورا بند بھی نہ ہوا تھا کہ مہک کو ظفر کا ہاتھ دروازے پر نظر آیا، جس پر مہک نے اپنی پوری قوت لگاتے دروازہ بند کرنا شروع کیا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بھائی مانا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چلے جائیں یہاں سے آپ، ابھی آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ مہک، مہک، مائی لو، کیا ہوا؟ مہک، آر یو دیر؟ مہک کی چلاتی آواز سنتے عبید، جو پچھلے 10 منٹ سے ہولڈ پر تھا، پریشانی کے عالم میں بولا، جبکہ مہک نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اب بھی اپنی عزت بچانے کی خاطر دروازے کو اپنی پوری قوت سے بند کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اوبی، اوبی پلیز بچاؤ، یہ شخص میری عزت کھا جائے گا، پلیز اوبی مجھے بچا لو، اپنی مہک کو بچا لو، یہ مار دے گا مجھے۔
महक जानती थी उबैस जितनी मर्जी इसे कॉल बंद करने की धमकियां देता मगर वो कभी भी कॉल बंद नहीं करता था। इसे होल्ड पर रहकर महक का इंतज़ार करने में एक अलग ही मज़ा मिलता था। महक जो कब से दरवाज़ा बंद करने की तगो-दो में थी, इसे अचानक याद आया था वो मेन गेट खोलने से पहले उबैस को होल्ड का बोलकर गई थी। बस फिर क्या था, महक चिल्ला कर उबैस को अपनी मदद के लिए बुलाने लगी, जबकि दूसरी तरफ उबैस महक की बात सुनता यकदम ही भागता हुआ गाड़ी की चाबी उठाता फ़ौरन भागकर अपनी गाड़ी में आता बैठा। इसे शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, जिस पर वो अल्लाह से महक की इज्जत की दुआएं मांगता तकरीबन उड़ाने के अंदाज में गाड़ी चलाता महक के घर की तरफ बढ़ा था। फ़ोन अभी तक कान के साथ लगा था, जिस पर वो वक्फे वक्फे से महक को आवाज़ें देता इसकी मदद के लिए चीखें सुन रहा था। महक जितना भी जोर लगाती आखिर थी तो वो एक लड़की ना, कब तक जफ़र जैसे हट्टे कट्टे आदमी को दरवाजे पर रोक सकती थी। महक अभी जोर लगाती दरवाज़ा बंद कर ही रही थी जब जफ़र ने दरवाजे को एक झटका देते इसे खोला था, जिस पर महक एक झटके से पीछे ज़मीन पर जाकर गिरी थी। महक कमर के बल ज़मीन पर गिरती चिल्लाई थी, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो। ऐसे कैसे महक डार्लिंग, सोने की चिड़िया जब हाथ आ जाए तो कोई इसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता, आपकी भी एक बहन है, प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करें, मुझे जाने दें। महक कोहनियों के बल पीछे को खिसकती बोली तो जफ़र ने कहका लगाते जवाब दिया, जिस पर महक इसके आगे हाथ जोड़ती बोली तो जफ़र ने झुकते एक झटके से महक का दुपट्टा उतारा। नहीं प्लीज़ नहीं, छोड़े मुझे, छोड़े, ऊबी बचाओ, कोई है, प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ ऊबी नहीं छोड़े मुझे, छोड़े। जफ़र को अपना दुपट्टा उतारते देखकर महक के दिल ने शिद्दत से दुआ की कि इसे अभी के अभी मौत आ जाए मगर इसकी इज्जत बच जाए, लेकिन शायद महक की दुआ ने अर्श तक पहुंचने में वक्त लगा दिया था। महक चीखती चिल्लाती उबैस को और सबको अपनी मदद के लिए बुलाती रही, और आज एक बार फिर एक मासूम शहजादी एक भेड़िए के हाथों बुरी तरह से रौंदी गई थी। महक, महक, हेलो महक, मेरी आवाज़ सुन रही हो? उबैस जो कब से फ़ोन कान से लगाए महक की चीखें और इस आदमी की बातें सुन रहा था, चिल्लाता बोला, मगर इसे आगे से कोई जवाब न दिया गया। और फिर बस कुछ ही लम्हों बाद महक की एक दिल खराश चीख इसके कानों से टकराई थी, जिस पर उबैस को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो लड़खड़ाते हाथों से ड्राइविंग करता, मोबाइल गुस्से से साथ वाली सीट पर पटकता, खुद पर काबू पाता गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा गया। उबैस DHA फेज़ 6 का रिहायशी था। इसे समनाबाद महक के घर तक पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगते थे, मगर आज वो गाड़ी को हवाई जहाज़ की तरह उड़ाता 20 मिनट में महक के घर के बाहर पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो लेट हो चुका था। भेड़िया अपना काम करता इस नाजुक लड़की को मौत के मुंह में छोड़ता वहां से भाग चुका था। उबैस जब महक के गेट पर पहुंचा तो इसके घर का दरवाज़ा खुला था, जबकि आसपास कोई भी मौजूद न था, जिस पर उबैस के दिल को शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वो जो पूरे रास्ते महक के लिए दुआएं करता आया था, इसे अपना दिमाग बंद होता महसूस हुआ। समनाबाद गली नंबर 3 के रिहायशियों को तो मालूम भी ना होगा कि अली रिजवी के घर आज क्या क़यामत टूटी है। वो सब तो अपने अपने घरों के अंदर आराम फरमाने में मसरूफ़ थे। उबैस शल होते दिमाग के साथ भागकर अंदर की जानिब बढ़ा। वो पहले भी महक के घर कई दफ़ा आ चुका था, मगर रज़िया बेगम की मौजूदगी में, महक का दोस्त, क्लास फेलो और उसका प्रोजेक्ट पार्टनर बनकर, जबकि उबैस एक दो बार अली रिजवी से भी मिल चुका था। और इन दोनों मियाँ बीवी को उबैस अच्छा लड़का लगता था, क्योंकि इन्हें कभी भी उबैस की नज़र में अपनी बेटी के लिए कुछ गलत नज़र ना आया था। और इस पर तजाद उबैस महक हो या रज़िया बेगम, हमेशा नज़रें झुकाकर एहतराम से बात करता था। अपनी बात ख़त्म होने के बाद भले से वो इनकी तरफ देख लेता, मगर बात करते वक्त वो हमेशा नज़र झुका जाता, और इसकी ये आदत महक को बेहद पसंद थी। वो जानता था महक इससे अपने कमरे में बैठकर बात कर रही थी, और दरवाज़ा बजने पर वो मोबाइल वहीं छोड़कर बाहर गई थी, और फिर वो खुद को बचाने वापस अपने कमरे में ही आई थी। तभी तो उबैस इसकी चीखें सुन सका था। उबैस भागकर महक के कमरे में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखते उबैस को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। महक सामने ही अपने बरहना वजूद के साथ खून में लथपथ लेटी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। शायद इसकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी थी, मगर भेड़िया पहले ही हावी हो चुका था। उबैस फौरन से आगे बढ़ता बेड से चादर उठाता महक को कवर कर गया, जबकि अपने सामने उबैस को देखते महक ने मजीद रोना शुरू किया। कुछ नहीं हुआ, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं और इसके बाद हम शादी करेंगे। अंकल आंटी की फ़िक्र मत करना, मैं खुद इन्हें समझा लूँगा, बस रोना बंद करो।
उबैस घुटनों के बल जमीन पर महक के पास बैठा महक को अच्छे से कवर करता साथ साथ बोलता जा रहा था, जबकि उबैस की बातें सुनते महक को अपनी मोहब्बत पर फख्र के साथ साथ खुद पर तरस और गुस्सा भी आया। इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी जफ़र को अंदर आने देने की और फिर इसके सामने बकवास करने की। वो इस हालत में भी बस इस शख्स को देखकर रह गई जो इतना सब होने के बाद भी इससे निकाह की बात कर रहा था। मगर अब महक जीना नहीं चाहती थी। वो यूं अधूरी होकर उबैस की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी, ना ही उबैस के साथ कोई ज़्यादती करना चाहती थी। महक ने इस वक्त सिर्फ यही सोचा कि वो शहजादा इस जैसी लड़की को डिज़र्व नहीं करता। यही सब सोचते महक ने फ़ौरन उबैस के हाथ पर अपना खून से भरा हाथ रखा। उबैस जो महक को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का इरादा रखता था, महक को अपने हाथ पर हाथ रखते देखकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। नहीं उबी, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मैं तुम जैसे शहजादे को डिज़र्व नहीं करती। मैं अधूरी हो गई हूँ, मैं गंदी हो गई हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। शट अप, मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगा इस वक्त। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। उबी, इससे पहले कोई यहाँ आए और तुम्हें मेरा मुजरिम समझे, चले जाओ यहाँ से प्लीज़ उबी, तुम्हें मेरी कसम। महक जो अभी अटक अटक कर बोल रही थी कि उबैस इसकी बातें सुनता गुस्से से इसकी बात काटता बोला, जिस पर महक ने नफ़ी में सर हिलाते लंबे लंबे सांस लेते बमुश्किल इसे जवाब दिया। महक को कवर करने और इसे उठाने की कोशिश करने की वजह से उबैस की वाइट शर्ट भी इसके खून से भर चुकी थी। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो। तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे मुजरिम को ज़िंदा नहीं छोड़ोगे, इसे इससे बदतर सजा दोगे, मेरी हर तकलीफ़ का हिसाब लोगे। वादा करो उबी। मैं वादा करता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा। उबैस की बात सुनते महक लंबे लंबे सांस लेती बोली तो उबैस ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर महक ने अपना एक हाथ उबैस की गर्दन में डाला और फिर अपना पूरा जोर लगाती अपनी हर दर्द को नज़रअंदाज करती उबैस के सहारे उठ कर बैठी और फिर वो उबैस के कान में अपने मुजरिम का नाम बताती इससे अपना रिश्ता बता गई, जिस पर उबैस की आंखें फटी। इसने अपनी माँ से सुना तो था कि बाहर वाले बाद में वार करते हैं, पहले तो अपने ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। आज इसने देख भी लिया था। महक अपने मुजरिम का नाम बताती एक लंबी सांस लेती उबैस की बाहों में ही दम तोड़ गई, जबकि महक के साख्त होते वजूद को देखते उबैस को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो फ़ौरन से महक को अपने कंधे से हटाता इसकी शक्ल देखने लगा, मगर महक का जिस्म ढीला था, जबकि इसकी आंखें उबैस पर टिकी बिल्कुल साफ थीं। महक, महक, महक। उबैस नफ़ी में सर हिलाता पागलों की तरह महक का खूबसूरत चेहरा थपथपाता इसे बुलाने लगा, मगर जवाब निदार। अभी उबैस महक को आवाज़ें लगा ही रहा था कि इसे महक के कमरे के दरवाजे पर चौपर गिरने और किसी वजूद के दरवाजे से टकराने की आवाज़ आई, जिस पर उबैस ने फ़ौरन से सर उठाते दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर अली रिजवी को हैरानगी से अपनी बेटी की तरफ देखता पाकर उबैस को लगा वो भी अगली सांस न ले पाएगा। वो नहीं जानता था अली रिजवी कब से दरवाजे पर खड़े हैं। अली रिजवी को दरवाजे के सहारे ज़मीन पर बैठते देखकर उबैस ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाईं, जैसे ये सब कुछ इसने किया हो। इनकी बेटी को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने वाला और फिर इसे मारने वाला उबैस शराजी ही हो। अंकल, मुझे माफ़ कर दें। अली रिजवी जो अपनी इकलौती बेटी की हालत और इसकी साख पुतलियों को देखते ज़मीन पर गिरने के अंदाज में बैठे थे। इन्हें उबैस की आवाज़ पर होश आया था। वो अच्छे से जानते थे कि इनकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार उबैस शराजी नहीं है। वो उबैस की आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत बहुत पहले ही देख चुके थे। वो बच्चे तो ना थे जो उबैस और महक को एक साथ देखते ये ना समझ पाते कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मगर वो चाहते थे उनकी बेटी जैसे अपनी हर बात इन्हें बताती है वैसे वो खुद ये बात भी इन्हें आकर बताए। वो उबैस और उसकी फैमिली का बहुत पहले ही सब कुछ पता करवा चुके थे और वो एक अच्छे शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता है इस बात की तसल्ली करते खामोश हो गए थे। अब इन्हें बस इंतज़ार था तो तब का जब महक खुद इन्हें ये सब बताती, मगर अल्लाह ने इतनी मोहलत दी ही नहीं थी महक को और अपने पास वापस बुला लिया था। अपनी बेटी के लिए उबैस की आंखों में तड़प और इसे बचाने का जुनून देखते वो समझ चुके थे कि महक का मुजरिम उबैस बिल्कुल नहीं है। वो इसे यहाँ बचाने आया था, मगर इसे देर हो गई, ठीक वैसे जैसे इन्हें आज ऑफिस से देर हो गई थी। वो अमूमन 5 बजे तक घर होते थे, मगर आज इन्हें घर आते आते 6 बज गए थे, जबकि रज़िया बेगम अपनी बहन के घर बैठी ज़फ़र का इंतज़ार कर रही थी जो इन्हें घर छोड़ आए और वो अपने शौहर और महक को ज़फ़र से रिश्ते की बात बताए
اور پھر علی رضوی اپنی بیٹی کو عبیض کے سینے سے لگے اپنی آخری سانسیں لیتے بھی دیکھ چکے تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ عبیض ان کی بیٹی کا مجرم ہرگز نہ تھا۔ جبکہ ان کی بیٹی اپنے مجرم کا نام عبیض کے کان میں بتا چکی ہے، وہ اس بات سے بالکل انجان تھے۔ عبیض کو بلا وجہ معافی مانگتے دیکھ کر ان کے ذہن میں اس وقت بس ایک یہی بات آئی کہ کسی کے بھی یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں اس لڑکے کو اس وقت جلد از جلد کسی بھی حال میں یہاں سے باہر نکالنا ہے، ورنہ وہ لڑکا بلا وجہ ان کی بیٹی کا مجرم گردانا جائے گا اور اسے بلا وجہ سزا سنا دی جائے گی، کیونکہ یہاں صرف ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کا قتل بھی ہوا تھا۔ اٹھو، جلدی کرو، تم نے اپنی گاڑی کہاں کھڑی کی ہے؟ علی رضوی ہر چیز فراموش کرتے کھڑے ہوتے عبیض کی بازو پکڑتے بولے تو عبیض جو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے مہک کا مجرم سمجھ رہے ہوں گے، انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگا، جس پر علی رضوی نے فوراً سوال کیا، باہر آپ کے گیٹ کے باہر جو گاڑی کھڑی ہے وائٹ والی، وہ میری ہے؟ کسی نے تمہیں یہاں آتے تو نہیں دیکھا؟ نہیں، میں جب آیا تھا تو اس وقت گلی سنسان تھی۔ عبیض حیرانگی کے عالم میں انہیں دیکھتا پریشانی سے بولا، آواز اپنے آپ لڑکھڑا گئی، جبکہ اس حسین شہزادے کی لڑکھڑاتی زبان دیکھ کر علی رضوی کو اس کی حالت پر بہت افسوس ہوا، مگر اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، چابی دو مجھے اس کی، میں گاڑی تمہارے گھر بھیج دوں گا، تم پیچھے کے دروازے سے باہر نکلو، پچھلی گلی میں، اور بھاگ کر مین تک جاؤ، وہاں سے جو پہلی سواری ملے اسے پکڑ کر سیدھا اپنے گھر جاؤ، اور ہاں یاد رہے تم یہاں مہک سے ملنے نہیں آئے تھے، کوئی بھی تمہیں پوچھے تو تم یہی کہو گے کہ تم اس سب کے بارے میں نہیں جانتے، سمجھے تم؟ پر انکل کیوں؟ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو لڑکے، ورنہ تم میری بیٹی کے مجرم گردانے جاؤ گے، اور ایسا میں بالکل نہیں چاہتا۔ یہ میری جیکٹ پہنو تاکہ تمہاری یہ خون سے بھری شرٹ کوئی نہ دیکھ سکے، اور جلدی نکلو یہاں سے، جلدی کرو۔ علی رضوی کی بات سنتے عبیض نے پریشانی سے سوال کیا تو علی رضوی ہلکے غصے سے بولے، اور پھر اپنی پہنی گئی جیکٹ اتار کے اسے پکڑائی تو عبیض انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شخص اس وقت اپنی اکلوتی بیٹی کی موت پر رونے کی بجائے اسے بچا رہا تھا، کیوں وہ سمجھ نہ سکا۔ جبکہ دوسری طرف علی رضوی جو یہ سب بس اپنی بیٹی کی محبت کو بچانے کے لیے کر رہے تھے، اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر فوراً سے اسے اپنی جیکٹ پہناتے، جیکٹ کی زپ گردن تک پوری بند کرتے، اس کی وائٹ خون سے بھری شرٹ چھپا گئے، پھر اس کی جینس پر لگی گاڑی کی چابی نکالتے، اس کا ہاتھ پکڑتے اسے پچھلے دروازے پر لے کر آئے۔ میں نے تمہیں جیسا کہا ہے تم ویسا ہی کرو گے، سمجھے؟ جاؤ، شاباش، گھر جاؤ، اور گاڑی کی فکر مت کرنا، میں اپنے دوست کے ذریعے اسے تمہارے گھر بھیج دوں گا، جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مہک کے مجرم کو ڈھونڈ کر اسے اس سے بھی بری موت دوں گا، اسے اتنی تکلیف دوں گا کہ وہ موت کی بھیک مانگے گا مجھ سے، مگر اسے کبھی موت نہیں آنے دوں گا، پل پل ماروں گا اسے۔ علی رضوی کی بات سنتے عبیض روتا ہوا ان کے سینے سے لگا تو علی رضوی نے بھی اسے خود میں بھیجا، پھر وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگے، جس پر عبیض ان سے وعدہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عبیض کے جانے کے بعد علی رضوی وہ دروازہ بند کرتے اسے تالا لگا گئے تاکہ دوبارہ یہ دروازہ کبھی نہ کھولا جا سکے، اس بات سے انجان کہ ان کی آنے والی زندگی میں کوئی ایسا ضرور آئے گا جو اس دروازے کو دوبارہ سے کھولتا عبیض تک پہنچ جائے گا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد علی رضوی فوراً مہک کے پاس آئے، پھر انہوں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کی آنکھیں بند کی جو اب بھی کھلی بالکل ساکت اسی جگہ پر ٹکی تھی جہاں کچھ دیر پہلے عبیض بیٹھا تھا، اور یوں اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ ایک بھیڑیا ایک نازک حسینہ سے اپنی بھوک مٹاتا جا چکا تھا، مگر جاتے جاتے وہ ایک درندے کو جنم دے گیا تھا، ایک ایسے درندے کو جو سب کو چیر پھاڑ کر رکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ آج اگر ایک محبت کی داستان ختم ہوئی تھی تو بدلے کی ایک نئی داستان نے سر اٹھایا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بدلے کی اس کھیل میں کس نے ہارنا تھا اور کس نے جیتنا تھا۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں کچھ اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے جب لاہور لاری اڈے پر ایک بس آ کر رکی۔ یہ وہ بس تھی جو اپنے مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی تھی اور لوگوں کو ان کے پیاروں سے ملواتی تھی۔ یہ بس ملتان سے لاہور کا سفر طے کر کے آئی تھی، اور اب اس بس سے مسافر اترتے اڈے پر اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے، ان سے ملتے، ان کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں ملتان سے لاہور آئی اس بس سے 2 نفوس اترے تھے، اور دونوں کے چہروں پر ڈھیروں پریشانی تھی۔ ایک تو بڑی عمر کی عورت تھی جو شکل سے ہی 37-38 سال کی معلوم ہوتی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود دوسرا نفس ایک 17-18 سال کی لڑکی تھی۔ وہ دونوں بس سے اترتی، اپنا سامان لیتی، لاری اڈے سے نکلتی مین روڈ پر آئیں، اور پھر وہاں پر ایک رکشے والے کو ایڈریس بتاتی اس میں سوار ہوئیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رکشے والے نے ماڈل ٹاؤن میں موجود ایک بڑے سے مینشن کے آگے اپنا رکشہ روکا اور پھر ان سے پیسے لے کر چلا گیا، جبکہ وہ دونوں تو بس اس مینشن کو دیکھ کر رہ گئی۔ اماں،
ہم صحیح جگہ آئے ہیں نا، یا پھر یہ منحوس رکشے والا ہمیں کسی غلط ایڈریس پر اتار گیا ہے؟ نہیں بچے، وہ دیکھ تیرے بابا کا نام، یہی گھر ہے، ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ اس لڑکی کی بات سنتے اس کی ماں ندرت مینشن کے باہر لکھے 2 نام شاہ میر ملک اور ازمیر ملک کو پڑھتی ان کی طرف اشارہ کرتی بولی تو اس نے گہری سانس لیتے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، ہم یہاں تک آ تو گئے ہیں، اب دعا کرو یہ لوگ ہمیں قبول کر لیں۔ فکر مت کر، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ چل اب جلدی سے اندر چل۔ رکیے، آپ یوں اندر نہیں جا سکتی۔ آپ کس سے ملنے آئی ہیں مجھے بتائیں، میں پہلے اجازت لوں گا پھر ہی آپ کو اندر جانے دوں گا۔ اس لڑکی کی بات سنتے ندرت مسکراتی بولی تو اپنی ماں کا اللہ پر اتنا پختہ یقین دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر وہ دونوں اپنا سامان اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی تو گارڈ ان دونوں کو روکتے بولا، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ جی آپ اندر جا کر اپنے مالک سے بولیں کہ ازمیر ملک کی بیوی اور بیٹی آئی ہے، وہ یقیناً ہمیں اندر بلا لیں گے۔ ازمیر صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے، جبکہ ان کی بیوی مینشن کے اندر موجود ہے۔ تم دونوں جھوٹ بول رہی ہو، نکلو یہاں سے۔ دیکھو، تم اندر جا کر سبین ملک کو بولو وہ ہمیں جانتی ہیں، اور اگر وہ منع کر دیں تو ہم تم سے بحث کیے بنا چلے جائیں گے، مگر تم پہلے اندر جا کر بولو تو صحیح۔ ندرت کی بات سنتے وہ گارڈ بدتمیزی سے بولا تو اس لڑکی کو غصہ آیا، جس پر وہ لڑکی چلا کر بولی تو وہ گارڈ اس کے منہ سے بڑی بیوی کا نام سنتے پریشانی سے انہیں یہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کرتا اندر چلا گیا۔ ملک مینشن کے اندر موجود سب رہائشی مسکراتے ہوئے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شاہ میر ملک کے چھوٹے بیٹے شہیر ملک کی باتوں پر ہنستے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جب ملازمہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی سیدھا سبین ملک کے پاس گئی، جو سربراہی کرسی پر بیٹھی کھانا کھاتی اپنے پوتے کے صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ ملازمہ کو اپنے پاس ادب سے کھڑے ہوتے دیکھ کر انہوں نے اسے حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ سب ملازم ہی اچھے سے یہ بات جانتے تھے کہ سبین ملک کو کھانے کے دوران کسی بھی قسم کی رکاوٹ پسند نہیں ہے۔ بڑی بیوی، باہر 2 عورتیں آئی ہیں، وہ بول رہی ہیں کہ وہ ازمیر ملک کی بیوی اور بیٹی ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش مند ہیں۔ کوئی بھی عورت آ کر کچھ بھی بولے گی تو تم اس کی بکواس سن کر بجائے اسے گھر سے دھکے دے کر نکالنے کے اماں حضور سے اجازت مانگنے آ گئی ہو۔ کیا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ بھول گئی ہو کہ ازمیر ملک کی کوئی اولاد نہیں ہے، جبکہ زہرا ملک ازمیر ملک کی بیوہ ہے۔ ملازمہ کی بات سنتے شاہ میر ملک غصے سے دھاڑا تو اپنی بے اولادی کا تانا ایک بار پھر زہرا ملک کو بہت چبھا، جبکہ شاہ میر ملک کی بات پر ملازمہ نے ڈرتے ہوئے سر جھکایا۔ سبین ملک تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور نکال باہر کرو ان دونوں کو، پتہ نہیں کون ہے جو منہ اٹھا کر آ گئی ہے۔ کوئی بھی میرے مرے ہوئے بھائی کی بیوی اور بچہ بننے کا ڈرامہ رچائے گا اور تم منہ اٹھا کر اندر لے آؤ گی۔ ملک صاحب بس کریں، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا، اور تم جاؤ جا کر انہیں یہاں سے چلتا کرو۔ رکو، ان دونوں کو اندر لے کر آؤ، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہ میر ملک کے ایک بار پھر دھاڑنے پر ان کی اہلیہ سدرا ملک فوراً بولی اور پھر وہ ملازمہ پر ہلکے غصے سے چلائی تو سبین ملک کا سکتہ ٹوٹا۔ انہیں امید نہ تھی کہ وہ دونوں ان کے پاس اپنا حق لینے آ جائیں گی۔ پھر سبین ملک فوراً بولیں تو سب نے انہیں حیرانگی سے دیکھا، جس پر وہ سب کو اگنور کرتی لاؤنج کی جانب بڑھی تو باقی سب بھی کھانے چھوڑتے لاؤنج میں آ گئے۔ حشام ملک اور سبین ملک کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شاہ میر ملک اور چھوٹا بیٹا ازمیر ملک۔ شاہ میر ملک کی شادی ان کی پسند سے ان کی چچا زاد سدرا ملک سے ہوئی تھی۔ شاہ میر ملک کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شاہویز ملک اور چھوٹا بیٹا شہیر ملک، جبکہ ازمیر ملک کی شادی ان کی خالہ زاد زہرا ملک سے ہوئی تھی، جن سے ازمیر ملک کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شاہ میر ملک اور سدرا ملک ہمیشہ ہی ازمیر ملک اور زہرا ملک کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کا رعب ان پر جھاڑتے تھے۔ شاہ میر ملک ہمیشہ سے ہی اپنے بھائی ازمیر ملک سے جلتے آئے تھے۔ وجہ ازمیر ملک کا سب کا لاڈلا ہونا اور حشام ملک کا مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میں سے 60% ازمیر ملک جبکہ 40% شاہ میر ملک کو دینا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حشام ملک نے مرنے سے پہلے اپنی عزیز بیوی کی ذمہ داری بھی اپنے لاڈلے ازمیر ملک کو دی تھی، جو اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ازمیر ملک کہنے کو تو 45 سال کے ہو چکے تھے، مگر وہ آج بھی اپنا ہر دکھ سکھ اپنی ماں سے بانٹتے تھے، اور مرنے سے پہلے بھی وہ اپنا ایک راز اپنی ماں کو دے گئے تھے، جس پر سبین ملک غصہ تو بہت ہوئی تھی مگر وہ بہت خوش بھی تھی، اور کیوں نہ ہوتی آخر کو ازمیر ملک نے ان کو بتایا تھا کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے جو کہ اب 17 کی ہو چکی ہے، اور اگر انہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے
تو وہ اپنا حق لینے سبین ملک یعنی کہ اپنی دادی کے پاس آئے گی۔ ملکوں میں ایک بہت پرانا رواج چلتا آ رہا تھا کہ وہ اپنے ذات سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، مگر ازمیر ملک نے اپنی اس ریت کے خلاف جا کر اپنی پسند سے ایک غیر ذات کی لڑکی سے شادی کی تھی جو کہ بہت حسین اور تنہا تھی۔ ازمیر ملک نہ صرف ان کا سہارا بنے تھے بلکہ ان سے ازمیر ملک کی جائیداد کو ایک وارث بھی ملا تھا۔ ازمیر ملک اور ندرت بی بی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام انہوں نے حیام ازمیر ملک رکھا تھا۔ وہ بہت پہلے سے ہی اپنے بھائی شاہ میر ملک کی حسد اور جلن سے واقف تھے اور اچھے سے جانتے تھے ان کا بھائی جائیداد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنا سب کچھ اپنی اکلوتی بیٹی حیام ازمیر ملک کے نام کر دیا تھا، جبکہ اپنی جائیداد کا 10% حصہ وہ زہرہ ملک کے نام کر چکے تھے۔ ازمیر ملک انتہائی اچھے دل کے انسان تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی حیام ازمیر ملک کو ہمیشہ سے بس ایک ہی بات سکھائی تھی کہ اسے ہر حال میں اپنی ماں ندرت بی بی اور اپنی بڑی ماما زہرہ ملک کا خیال رکھنا ہے، جس پر حیام ہمیشہ ناک سکوڑ کر رہ جاتی۔ وہ بچپن سے ان کی ایک ہی بات سنتے تنگ آ چکی تھی۔ سبین ملک نے اپنی پوتی کو کبھی دیکھا تو نہیں تھا مگر وہ انہیں ازمیر ملک کی طرح ہی اپنے دل کے بہت قریب لگتی تھی۔ سب کے لاؤنج میں آنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد ندرت بی بی اور حیام ازمیر ملک لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ حیام اپنے باپ کے گھر کی پابندیوں سے اچھی طرح سے واقف تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق جب بھی گھر سے باہر نکلتی خود کو بڑی سی چادر سے یوں ڈھکا کرتی کہ کوئی اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ آج بھی وہ کالے رنگ کی ایک بڑی سی چادر میں ملبوس اپنی ماں کے ساتھ اپنا چہرہ چھپائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام ندرت بی بی ہے اور ازمیر نے آپ سب سے چھپ کر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر ایسا ہوتا تو میرا بھائی مجھے ضرور بتاتا، وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ شاہ، خاموشی اختیار کرو، ابھی اس گھر میں فیصلہ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ندرت بی بی کی بات سنتے شاہ میر ملک غصے سے دھاڑے تو حیام نے ڈرتے اپنی ماں کا بازو پکڑا، جبکہ سبین ملک غصے سے بولی تو شاہ میر ملک کچھ خاموش ہوتے غصے سے اپنا سر جھٹک گئے۔ تم بولو، کیوں آئی ہو یہاں؟ ازمیر نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے لاڈلے ہیں مگر آپ اپنے اصولوں کی بہت پکی ہیں اور ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو میں آپ کے پاس ان کی امانت لے کر چلی جاؤں، پھر آپ اس امانت کے ساتھ جو بھی کریں یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ میں تو بس ازمیر کے کہنے پر آپ کی امانت یہاں لائی ہوں۔ تم ہمارے بیٹے کی کون سی امانت لائی ہو؟ سبین ملک کا سوال سنتے ندرت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تو سبین ملک نے دوبارہ سوال کیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ ازمیر کے خون کو ان کی امانت کہہ رہی ہے، مگر پھر بھی جان بوجھ کر رعب سے سوال کیا تاکہ اگر یہ دونوں عورتیں جھوٹ بول رہی ہوں تو فوراً ان کو سبق سکھائیں۔ سبین ملک کی بات سنتے ندرت نے حیام کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جس پر حیام 2 قدم آگے بڑھتی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ؟ ہم نہیں جانتے اسے۔ سبین ملک کے غصے سے بولنے پر حیام نے ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، جبکہ اس کے چہرے کو دیکھتے وہاں کھڑے سبھی لوگ ساکت و جامد ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ عبیز مہک کے گھر سے نکلتا بھاگتا ہوا سبنا باد بس اسٹاپ پر پہنچا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چاہتا محسوس ہو رہا تھا مگر وہ خود میں ہمت پیدا کرتا خود کو گھسیٹتا ہوا بس اسٹاپ پر پہنچا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اسے کیسے اپنے گھر جانا ہے، اسے بس اتنا پتا تھا اس کی پہلی محبت اس سے دور کر دی گئی ہے۔ وہ بس اسٹاپ پر بیٹھا گہرے گہرے سانس لیتا بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا جب ایک 40-45 سال کا آدمی آتا ہے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ آپ کو اس سے کیا؟ میں روؤں یا ہنسوں؟ اٹس نن آف یور بزنس۔ صحیح کہا تم نے، اٹس نن آف مائی بزنس۔ اس آدمی کی بات سنتے عبیز ہلکے غصے سے بولا تو وہ آدمی ہلکی مسکراہٹ سے بولا، جس پر عبیز نے وہاں سے اٹھنا چاہا تو اس آدمی نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرا نام شازل معراج ہے، میں رومانیہ کا رہنے والا ہوں۔ یہاں پر ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا جب تمہیں یہاں پر بیٹھے روتا دیکھا۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتا ہوں یا تو تمہیں تمہاری محبوبہ دھوکہ دے کر چھوڑ کر چلی گئی ہے یا پھر تمہیں تمہارے باپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دلوائی، کوئی اسپورٹس کار یا پھر کوئی ہیوی بائک جس پر تم ان سے ناراض ہو کر یہاں آ گئے ہو۔ نہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، نہ میرے باپ نے مجھے کسی چیز سے انکار کیا ہے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تم بھول رہے ہو، میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو تمہارے حکم دینے پر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمہیں کیا ہوا نہیں بتانا تو مرضی ہے تمہاری، میں تو بس تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ شازل کی بات سنتے عبیز ہلکے غصے سے بولا تو شازل نے کندھے اچکاتے جواب دیا، جس پر عبیز نے اسے گھور کر دیکھا۔ کس معاملے میں میری مدد کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں آپ؟ برائے مہربانی دور رہیں مجھ سے۔ نام عبیز شیرازی، عمر 17 سال، کالج میں پڑھتے اور کالج کی ہی ایک لڑکی کو پسند کرتے ہو۔ تمہارے 2 جڑواں بھائی اور بھی ہیں جن کا نام امیس شیرازی اور ارویر شیرازی ہے۔
بڑی بہن کا نام ماریہ شیرازی ہے، باپ کا نام عبید شیرازی ہے، ماں کا نام نوشین شیرازی ہے۔ اتنی معلومات کافی ہے یا مزید جاننا چاہتے ہو؟ آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ عبید کے ہلکے غصے سے بول کر ہاتھ جوڑنے پر شازل اپنے موبائل میں مصروف ہلکی مسکراہٹ سے بولا تو عبید نے آنکھیں پھاڑتے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ بھول چکا تھا وہ یہاں بیٹھا مہک کی موت پر رو رہا تھا، وہ بھول چکا تھا وہ بس کے ذریعے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ بھول چکا تھا اس کی طبیعت خراب تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس شخص نے صرف 2 منٹ اس کے ساتھ گزارتے اس کی ہر معلومات لے لی تھی، اور کمال کی بات یہ تھی کہ عبید نے اسے اپنا نام تک نہیں بتایا تھا، اور وہ شخص تو اس کی فیملی اور محبت تک کو جانتا تھا۔ آپ کو بابا نے بھیجا ہے نا میرے پیچھے؟ نہیں، میں تمہارے باپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں جس بھی شخص کے ساتھ بیٹھتا ہوں اگلے ہی لمحے اس کا پورا بائیو ڈیٹا میرے موبائل میں آ جاتا ہے، اور یہاں سے دیکھ کر ہی تمہیں میں نے بتایا کہ تم کون ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے پاس بیٹھے اور آپ کے موبائل میں اس کا پورا شجرہ نسب آ جائے۔ آپ سیدھی طرح کیوں نہیں بولتے کہ آپ میرے بابا کو جانتے ہیں؟ عبید کی بات سنتے شازل مسکراتے بولے تو عبید نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا، اور پھر بنا شازل کے سنے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ یقین مانو اس دنیا میں واحد میں ہی ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ میں آج رات کی فلائٹ سے رومانیہ واپس جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک ایسی دنیا سے متعارف کرواؤں گا جس میں صرف تمہاری حکمرانی ہوگی، اور تم اس دنیا کے بادشاہ کہلاؤ گے۔ 10 بجے کی فلائٹ ہے میری، میں 9:15 بجے تک تمہارا انتظار ایئرپورٹ کے باہر کھڑی کالی مرسیڈیز میں کروں گا۔ اگر تم 9:15 تک نہ آئے تو میں واپس رومانیہ چلا جاؤں گا، پھر تم یہاں لاہور کے بس اسٹاپس پر بیٹھ کر روتے رہنا، اپنی محبت کو یاد کرتے ہوئے۔ عبید کو جاتا دیکھ کر شازل ہلکے غصے سے اونچی آواز میں چلاتا بولا، مگر عبید اس کو اگنور کرتا پیدل ہی اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ عبید کے جانے کے بعد شازل بھی اٹھتا ایک مخصوص سیٹی کی دھن بجاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وقت تھا رات کے 9:30 بجے کا، اور منظر تھا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا، جہاں پر اس وقت ایئرپورٹ کے باہر کھڑی کالی مرسیڈیز میں ایک شخص بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا اپنے منہ سے دھواں نکالتا شاید کسی کا منتظر تھا۔ آسمان بھی آج جیسے جان چکا تھا کہ شیرازی خاندان کے سپوتوں پر آج کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اس لیے مسلسل برستا ہر کسی کو اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص کوئی تیسری سگریٹ جلا چکا تھا، جبکہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص غصے سے بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ اسے انتظار کرنا قطعی پسند نہ تھا، اور شازل معراج یہ بات اچھے سے جانتے بوجھتے اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ شازل معراج کے مطابق وہ لوگ یہاں بس 9:15 تک رکنے والے تھے اور پھر ایئرپورٹ کے اندر جاتے اپنی فلائٹ پکڑنے والے تھے، مگر اس وقت 9:35 ہو چکے تھے، اور شازل صاحب بجائے اپنی فلائٹ پکڑنے کے یہاں گاڑی میں بیٹھ کر یوں سگریٹ کے سٹے لگا رہے تھے جیسے اس سے زیادہ ضروری کام انہیں کوئی نہ ہو۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص کتنی ہی بار غصے سے بیک ویو مرر سے شازل کو گھور چکا تھا، جس پر شازل ہر بار مسکرا کر اسے دیکھتا تھا۔ انداز صاف جتاتا تھا کہ وہ شخص اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور شازل یہاں پوری رات بیٹھ کر سگریٹ پھونکنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر وہ یہاں سے تب تک نہیں جائے گا جب تک اس کا انتظار ختم نہ کیا جائے گا۔ اب تو ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی لڑکی کی بھی بس ہوئی تھی، مگر وہ اس شخص کی طرح غصہ نہیں دکھا سکتی تھی، فائدہ ہی نہیں تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی شازل معراج نے اگر کہا تھا کہ آج رومانیہ کے لیے پاکستان سے وہ 3 نہیں 4 لوگ فلائٹ پکڑیں گے تو یقیناً 4 لوگ ہی فلائٹ پکڑیں گے۔ ابھی آگے بیٹھے وہ دونوں شخص گہرے سانس بھرتے خود کو صبر کی تلقین کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک 17 سال کا لڑکا ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا، جس پر شازل معراج نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے، یہ تو ہرگز مت سوچیے گا کہ میں آپ کے ساتھ رومانیہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں بس اتنا جاننے آیا ہوں کہ آپ کس طرح سے میری مدد کر سکتے ہیں۔ میری زندگی کے بارے میں اب تک تو آپ سب کچھ جان ہی چکے ہوں گے، تو بتائیے کیسے میری مدد کریں گے آپ؟ تم اپنی پہلی محبت کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اور میں تمہارے اس بدلے کو لینے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شازل کی بات سنتے عبید ہلکے غصے سے بولا تو شازل نے مسکراتے جواب دیا، جس پر عبید نے اسے گھور کر دیکھا، یعنی کہ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، یقیناً وہ کوئی بہت بڑی طاقت اپنے ہاتھوں میں رکھتا تھا، ورنہ بزنس مین عبید شیرازی کی فیملی اور ان کی بچوں کی زندگیوں کے بارے میں پتہ کروانا آسان کام تو نہیں تھا، اور یقیناً آپ یہ سب مجھ پر ترس کھا کر تو کر نہیں رہے۔ تو بتائیے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے بدلے میں تم سے فرانس چاہیے۔ کیا مطلب؟ میں کوئی فرانس کا پرائم منسٹر ہوں جو آپ کو فرانس دے دوں گا؟ آپ نے پی تو نہیں رکھی؟ عبید کے سوال پر شازل مسکراتا بولا تو عبید نے غصے سے بھڑکتے جواب دیا،
جس پر آگے بیٹھے دونوں نفوسوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے پی نہیں رکھی، اپنے پورے ہوش میں ہوں میں، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، بدلے میں مجھے تم سے فرانس چاہیے، مگر تمہیں ابھی میری یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، تم جلد اس بات کو سمجھ جاؤ گے، فکر مت کرو۔ ابھی یہ بتاؤ تم میرے ساتھ رومانیہ چل رہے ہو یا نہیں، کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اگر تو تم اپنی محبت کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو خاموشی سے میرے ساتھ رومانیہ چلو، اور اگر نہیں تو ابھی کے ابھی میری گاڑی سے نکل جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم جیسے بہت ملیں گے مجھے، مگر تمہیں میرے جیسا کوئی نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ شاذل معراج کی بات سنتے عبیض نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ وہ جو اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کی حالت دیکھ کر آیا تھا وہ بھولا نہیں تھا، اور نہ ہی مہک سے کیا گیا آخری وعدہ بھولا تھا۔ عبیض نے آنکھیں بند کرتے گہرے گہرے سانس بھرتے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، جس کا مطلب صاف تھا وہ رومانیہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر یہ بات وہ مغرور شہزادہ اپنی زبان سے بولنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا۔ عبیض کی رضامندی سمجھتے شاذل نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص گاڑی کو فوراً ایئرپورٹ کے اندر کی جانب بڑھا لے گیا، اور یوں آج ایک بار پھر سے ایک درندہ وجود میں آیا تھا جو ہر کسی کو چیر پھاڑ کر رکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ کہانی شروع ہو گئی تھی، ایک حسینہ کا قتل ہو گیا تھا اور ایک درندہ وجود میں آ گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ درندہ اس حسینہ کی موت کا بدلہ لے پائے گا، یا پھر اپنی دنیا میں مگن ہو کر وہ اپنی پہلی محبت کو بھول جائے گا۔ حسینہ تو مر گئی تھی، مگر ایک نئی کہانی کا آغاز کر گئی تھی۔ خیام کے اپنے چہرے پر سے چادر ہٹانے پر شاہ میر ملک کو تو ملک مینشن کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی، جبکہ سدرا ملک کا بھی یہی حال تھا۔ شاہویز ملک نے ہمیشہ کی طرح کچھ خاص رد عمل نہیں دیا تھا، جبکہ شہیر ملک اپنا سانس روک گیا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ خیام کو دیکھتے زہرا ملک اور سبین ملک کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جبکہ خیام مزید 2 قدم اٹھاتی سبین ملک کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں امی کو لے کر اپنی دادی یعنی کہ آپ کے پاس چلی جاؤں۔ آپ جیسے بابا کو پیار کرتی ہیں ویسے مجھے بھی پیار کریں گی، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے بہادر بننا ہے، بالکل اپنی دادی جیسا، تاکہ کوئی مجھے کچھ کہہ نہ سکے۔ مجھے امی اور بڑی امی کی طرح روندو نہیں بننا کہ سب لوگ میرے ساتھ زیادتیاں کرتے رہیں اور میں چپ چاپ برداشت کرتی رہوں۔ بابا کہتے تھے کہ ان کے بعد امی، بڑی ماما اور دادوں کا خیال مجھے ہی رکھنا ہے۔ میں آپ کا خیال رکھنے آئی ہوں دادو، آپ کا پیار لینے آئی ہوں۔ جب بھی امی مجھے ڈانٹیں گی تو آپ مجھے اپنی چادر میں چھپا کر امی کی ڈانٹ سے بچا لیں گی نا، ٹھیک ویسے جیسے آپ بابا کو دادا کی ڈانٹ سے بچاتی تھیں۔ ہاں میری بچی، میں تجھے بچا لوں گی، اور کوئی میری لاڈلی پوتی کو ڈانٹ کر دکھائے میں بھی اسے خوب ڈانٹوں گی۔ خیام کی بات سنتے سبین ملک نے روتے ہوئے جواب دیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا گئیں، جبکہ شاہ میر ملک تو اپنی ماں کی حرکت پر شوق تھے۔ سبین ملک کا ہر عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ پہلے سے ہی خیام ازمیر ملک کے بارے میں جانتی ہیں۔ خیام ازمیر ملک کی بیٹی ہے، یہ بات پہچاننا زیادہ مشکل تو نہ تھا، وہ ہو بہو اپنے باپ جیسی تھی۔ ازمیر ملک جیسے لائٹ براؤن بال، بڑی بڑی ہیزل آنکھیں جو اس کے بولنے اور شکل کے زاویے بدلنے پر کبھی گرین شیڈ کی ہوتی، کبھی براؤن اور کبھی امبر رنگ کی، ٹھیک ازمیر ملک کی طرح۔ کھڑی تیکھی ناک اپنے دادا پر گئی تھی، جبکہ چہرے پر بلا کی معصومیت اسے مزید دلکش بناتی تھی۔ دودھیا سفید رنگت پر ازمیر ملک اور ہشام ملک کی طرح اونچا لمبا قد اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس پر تضاد وہ ملکوں کی بیٹیوں کی طرح اپنے پورے وجود کو چادر سے ڈھکے ملک مینشن کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی، جو شاید آج کافی سالوں بعد اپنی ریاست میں لوٹی تھی۔ شہیر تو اس شہزادی کو دیکھ کر کہیں کھوسا گیا تھا، جبکہ اسے اپنی دادی کے بعد چاچی کے گلے لگتے اور ان سے ہنستے حال احوال پوچھتے دیکھ کر شہیر ملک اپنا دل اس معصومیت کی پیکر پر بری طرح سے ہار گیا۔ وہ نامحسوس انداز میں جاتا اپنی دادی کے پاس کھڑا ہوا تاکہ وہ اس شہزادی کو مزید نزدیکی سے دیکھ سکے۔ خیام جو سبین ملک کا ہاتھ پکڑے کھڑی ان سے بات کر رہی تھی، شہیر ملک کو یوں اپنے پاس آ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنا چہرہ ڈھکا، جس پر شہیر جی بھر کر بدمزہ ہوا، جبکہ خیام کو یوں چہرہ ڈھکتے دیکھ کر سبین ملک نے پریشانی سے اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ خیام، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہارا تایا کا بیٹا شہیر ملک، اور یہ تمہارا دوسرا بڑا بھائی ہے اور تایا کا بیٹا شاہویز ملک، اور یہ تمہارے تایا تائی ہیں شاہ میر اور سدرا ملک۔ سبین کی بات سنتے شہیر نے اپنے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا، جبکہ خیام سب کی طرف ایک نظر دیکھتی پھر سے اپنے چہرے سے چادر اتار گئی۔ تم دونوں بہت دور سے تھکی ہوئی آئی ہو، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو، ہم کھانا گرم کرواتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ جی دادی، آؤ میری جان، میں تم لوگوں کو روم میں لے چلتی ہوں۔
سبین ملک کی بات سنتے جہاں سدرا اور شاہ میر ملک کے چہرے پر ناگواریت آئی، وہیں پر حیام مسکراتی بولی تو زہرا ملک حیام کو اپنے ساتھ لگاتی آگے کی جانب بڑھی۔ ندرت بی بی بھی ان دونوں کے پیچھے ہو لیں، جبکہ سبین ملک نے ان دونوں کا سامان ملازم کے ہاتھ ان کے کمرے میں بھجوا دیا۔ زہرا ملک کو بھی حیام کی شکل میں ایک اولاد ملی تھی جس پر وہ بے انتہا خوش تھی، کیونکہ حیام انہیں بالکل اپنی ماں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ان سے اپنی خوشی شیئر کر رہی تھی جو اسے اپنے بابا کے گھر آ کر ملی تھی۔ حیام، زہرا ملک اور ندرت کے جانے کے بعد شاہ میر ملک غصے سے اپنی ماں کی طرف بڑھے۔ اماں حضور، یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ جانتی تھی کہ ازمیر نے ایک غیر ذات کی لڑکی سے نکاح کیا ہوا ہے؟ ہاں، ازمیر نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ہی مجھے بتایا تھا حیام اور ندرت کے بارے میں، اور آپ نے یہ بات مان لی۔ آپ ملکوں کا رواج بھول گئی ہیں کہ ہمارے خاندان میں وارث صرف ذات والی سے لیا جاتا ہے، جبکہ زہرا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ کیسے اس لڑکی کو میرے بھائی کا وارث مان کر اس گھر میں رکھ سکتی ہیں؟ اگر ازمیر کو یہ عورت پسند تھی تو بس اسے اپنے سکون کا سامان بنا لیتا، یا چلو نکاح کر بھی لیا تھا تو کیا ضرورت پڑی تھی ازمیر کو اس غیر ذات کی عورت سے بچا لینے کی؟ ایسی عورتیں بہت چلاک ہوتی ہیں اماں حضور، اس نے ازمیر کو پھنسایا اور وہ تو تھا ہی جذباتی، پھنس گیا۔ اب ان ماں بیٹیوں کو یہاں رکھنے کا مقصد؟ شاہ میر ملک کے سوال کرنے پر سبین ملک فوراً بولی تو شاہ میر ملک غصے سے دھاڑتے بولے، جس پر سبین ملک نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم ہم سے بدتمیزی کر رہے ہو شاہ، اور رہی بات ان دونوں کی تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، وہ میری ازمیر کی نشانی ہے جسے میں چاہ کر بھی رد نہیں کر سکتی۔ اور تم کیا چاہتے ہو، میں ایک ملک زادی کو سڑکوں کی خاک چھانٹنے کے لیے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں۔ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ تم یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ تمہارے بھائی کی موت کے بعد اس کی ساری جائیداد تمہارے نام ہو گئی ہے، اور اب جب تمہارے بھائی کی وارث آ گئی ہے تو تمہیں تمہارے ہاتھ سے اپنے بھائی کی جائیداد جاتی محسوس ہو رہی ہے، بس اسی لیے تم اتنے غصے میں ہو۔ آپ کو جو سمجھنا ہے اماں حضور سمجھیں، مگر میں یہاں انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ آج سے وہ دونوں یہی رہیں گی شاہ، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ کیا تم ہمارے فیصلے کے خلاف جانا چاہتے ہو؟ سبین ملک کی بات سنتے شاہ میر ملک فوراً بولے تو سیڑھیوں سے اترتی زہرا ملک، ندرت بی بی اور حیام ازمیر ملک پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جبکہ اپنے بیٹے کی بات سنتے سبین ملک ہلکے غصے سے اپنا ایبرو اچکاتی بولی تو شاہ میر ملک بنا انہیں کوئی جواب دیے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد سدرا ملک بھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور شاہویز ملک بھی اپنے باپ کے پیچھے چل دیا۔ شاہویز ملک اور شہیر ملک کہنے کو تو سگے بھائی تھے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں شاہویز ملک انتہائی سنجیدہ، اکھڑ مزاج، مغرور اور اپنے باپ کی طرح پیسے اور جائیداد کا پجاری تھا، وہیں پر شہیر ملک انتہائی مزاحیہ، خوش شکل اور خوش اخلاق کا انسان تھا جسے پیسے اور جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ زہرا ملک جب بھی شاہویز ملک کو پیار کرنے لگتی یا اسے مسکرا کر کچھ کہتی یا ہلکا پھلکا ڈانٹ دیتی تو وہ اپنے ماں باپ کی طرح ہمیشہ انہیں یہی کہتا کہ وہ ان کا نہیں، شاہ میر ملک اور سدرا ملک کا بیٹا ہے۔ زہرا ملک کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، جبکہ شہیر ملک زبردستی زہرا ملک سے پیار بٹورتا رہتا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا گھنٹوں انہیں اپنی یونیورسٹی کی سٹوریاں سناتا رہتا تھا، اور انہیں ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ وہ ان کا اور ازمیر چاچو کا بیٹا ہے، جس پر ازمیر ملک بھی اس پر جان مارتے تھے، جبکہ شاہویز ملک کو وہ ٹھیک اس کے باپ شاہ میر ملک کی طرح منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان تینوں کے جانے کے بعد سبین ملک نے شہیر کو اپنے ساتھ ڈائننگ ہال میں چلنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتا ہوا ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا، جبکہ زہرا ملک جو اس سب کی عادی تھی وہ بھی خاموشی سے ندرت اور حیام کو سب کو نظر انداز کرنے کا کہتی انہیں لیتی ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ چاچی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ کو چاچی کہہ سکتا ہوں، آپ میرے چاچو کی بیوی ہیں۔ شہیر ملک کو خود کو چاچی کہتے دیکھ کر ندرت نے پریشانی سے اسے دیکھا تو شہیر نے مسکراتے جواب دیا، جس پر ندرت نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تو چاچی بتائیں، آپ اتنے سالوں بعد کہاں سے آئی ہیں؟ نہیں، میرا مطلب آپ چاچو کی شہزادی کو لے کر اتنے سال کہاں رہی ہیں؟ ہم ملتان میں رہتے تھے، تمہارے چاچو نے ہمیں وہاں پر ایک گھر لے کر دیا ہوا تھا، اسی میں اتنے سال گزارے ہیں ہم نے۔ اچھا، تو ملتان کیسا دکھتا ہے؟ مطلب کالا، گورا، لمبا، چھوٹا، موٹا، پتلا کیسا دکھتا ہے؟ مذاق کر رہا ہوں چاچی، یوں گھور کیوں رہی ہیں؟ کہ آپ بہت پیارا ہوں میں؟ شہیر کی بات سنتے ندرت فوراً بولی تو شہیر نے سوال کیا، جس پر ندرت نے اسے حیرانگی سے آنکھیں پھیلاتے دیکھا تو شہیر مسکراتے ہوئے بولا، جس پر ندرت بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، میرا بیٹا بہت پیارا ہے۔ تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ کا بیٹا آپ کی شہزادی سے دوستی کر لے تو؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہونا، تم دونوں کزنز ہو۔
اور تو اور حیام تمہاری چھوٹی بہن ہے، تم دونوں کی دوستی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ندرت کی بات سنتے شہیر خوشی سے چہکتے بولا تو ندرت نے مسکراتے جواب دیا، جس پر شہیر کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ حیام سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ زہرا ملک اور سبین ملک نے شہیر کے چہرے کی خوشی دیکھتے اس کی نظر اتاری، جبکہ پورے کھانے کے دوران شہیر چھوٹی چھوٹی باتیں ندرت سے کرتا حیام کو بھی بیچ میں گھسیٹتا رہا۔